अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। वालिदैन की तरफ से औलाद को जो सबसे पहला तोहफा मिलता है ना, वो क्या है कि उसको अच्छा नाम दिया जाए। अब आज एक बड़ा अजब फिनोमिना है, नाम तो वो रखना है बच्चे का जो पूरे कराची में नहीं होना चाहिए किसी का। ये पता नहीं किधर से लोगों के दिमाग में फंस गया है कि भाई नया नाम होना चाहिए। अरे अल्लाह के बंदो, इतने प्यारे प्यारे नाम मौजूद हैं। अल्लाह के नाम है, अल्लाह के नबी के नाम है, सहाबा के नाम है, औलिया के नाम है। बरकत वाले नाम रखो। नहीं, नाम वो बताओ जो कहीं ना हो। अच्छा, फिर वो यूनिक के चक्कर में ऐसे नाम रखते हैं कि जिसका ना कोई माना होता है ना कोई सर पैर होता है। तो खुदारा ऐसा ना करें। सुभान अल्लाह, नबी पाक की हदीस है जिसका मजमून है कि जो अपने बेटे का नाम मेरे नाम की ताजीम की नीयत से मोहम्मद रखे या अहमद रखे, अल्लाह करीम इस ताजीम की बरकत से उनके माँ बाप की मगफिरत फरमा देगा। माँ बाप की मगफिरत हो जाती है अगर बच्चे का नाम मोहम्मद हो या अहमद हो। अच्छा, फिर इसमें एक और अजीब बात आ गई है कि अच्छा चले कुरान से रखते हैं नाम। तो कुरान खोला और जो नाम सामने नजर आ गया वो रख दिया, क्योंकि माना तो पढ़ना नहीं है, पूछना है नहीं। वो चुटकुला हुआ ना कि एक औरत की यहाँ एक बच्ची पैदा हुई, उसने कुरान शरीफ खोला, सूरह कौसर, इन्ना अअतैना कल कौसर, बच्ची का नाम रख दिया कौसर। अगली बार फिर बच्ची पैदा हुई, अब फिर सूरह कौसर खोली, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बच्ची का नाम वनहर रख दिया। वनहर के माना तो पूछो। अब तीसरी बच्ची पैदा हुई, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बच्ची का नाम रख दिया अबतर। कुरान से रखा है। अबतर के माना तो पढ़े, नस्ल कटा हुआ, जिसकी आगे नस्ल खत्म हो जाए। अगर कुरान से ही रखना है तो कुरान में तो शैतान भी लिखा हुआ है, तो क्या बच्चे का नाम शैतान रख देंगे? सोचिए ना, हम अब क्यों अपनी दिमाग से फैसले करते हैं? अगर आपको वाकई कुरान और हदीस का कोई नाम चाहिए तो किसी आलिम दीन से राब्ता कर लें, उसका माना ले लें, तो अपने बच्चों के लिए अच्छा नाम तलाश करें, क्योंकि कयामत के दिन बच्चे को उसके नाम, उसके वालिद के नाम से पुकारा जाएगा। अब सोचें, अगर कयामत के दिन किसी को पप्पू, गुड्डू, टॉमी, पॉमी, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, उससे पुकारा जाएगा, तो आप खुद सोचें ये क्या हम कर रहे हैं। मेरे बेटे को पुकारा जाए और मोहम्मद के नाम से पुकारा जाए, बिलाल के नाम से पुकारा जाए, अहमद के नाम से पुकारा जाए, अबू बकर के नाम से पुकारा जाए, उस्मान के नाम से पुकारा जाए, मेरी बच्ची को पुकारा जाए तो फातिमा के नाम से पुकारा जाए। क्या मालूम बीबी फातिमा भी जलवा फरमा हो और कहें कि मेरी कनीज आई है और मेरी बेटी की मगफिरत हो जाए। ये अच्छी सोच हमारी होनी चाहिए कि हमारे घर में सहाबा, अहले बैत और अंबिया की बरकतें लेने वाले नाम होने चाहिए। कि बिला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का तो बड़ा अंदाज ही प्यारा है कि आप जब भी किसी बच्चे का नाम रखते हैं, पहले बेटे का नाम मोहम्मद रखते हैं, फिर फरमाते पुकारने के लिए अहमद रजा रख लें, पुकारने के लिए बिलाल रजा रख लें, पुकारने के लिए आप कोई और सहाबी का नाम रख लें, मगर नाम, असली नाम मोहम्मद रखें, ताकि वो जो बरकत है हदीस पाक में वो आपको मिल जाए। दुरूद पाक के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं। अल कौलुल बदी में है, हजरत अबू अब्बास अहमद बिन मंसूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह को इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा कि वो सर पर मोतियों का ताज सजाए, जन्नती लिबास में मलबूस, शिराज की जामा मस्जिद के मेहराब में खड़े हैं। ख्वाब देखने वाले ने अर्ज की, मा फ़अलल्लाहु बिका, यानी अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो फरमाया कि मैं कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करता था, यही अमल काम आ गया, अल्लाह पाक ने मेरी मगफिरत फरमा दी और मुझे ताज पहनाकर जन्नत में दाखिल कर दिया। क्या बात है दुरूद पाक की। आप यकीन करें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिंदगी में एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर आप अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिजायर्स क्या क्या है लिखें जरा, कि मुझे दुनिया में क्या चाहिए, मुझे मरते वक्त क्या चाहिए, कब्र में क्या चाहिए, मरने के बाद महशर के दिन में क्या चाहता हूं। कभी अकेले बैठे ना तो लिखिएगा, ठीक है। और अब मैं आपको बहुत सारी हदीसों का कुछ निचोड़ पेश करने जा रहा हूं, सुनते जाइए और सुभान अल्लाह भी कहते जाइए। अगर आप रोजी में बरकत चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप बीमारी से शिफा चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप इज्जत में इजाफा चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप मुसीबतों और परेशानियों से बचना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मरते वक्त कलमा पढ़ना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मरते वक्त आका का दीदार करना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप ये चाहते हैं कि आका अपने मुबारक हाथों से कब्र में उतारे तो दुरूद पाक पढ़िए। अपनी कब्र को नूरे मुस्तफा से जगमगाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। कयामत के दिन नबी पाक के परचम तले उठना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए।
آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا چاہتے ہیں، بار بار جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور زندگی میں دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ کچھ باقی رہ گئے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مجھے بتائیے اور کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے واٹ ایور آئی نیڈ ان دنیا اور ان ہیئر آفٹر، دنیا اور آخرت میں جو کچھ چاہیے، روزی برکت والی زندگی، عزت والی، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، ذلت اور رسوائی سے بچا رہوں، ایمان والی موت ملے، جب تک زندہ رہوں مدینے آتا جاتا رہوں، آقا کی دید کرتا رہوں، آقا جنت میں ساتھ لے جائیں۔ اب کچھ باقی بچتا ہے؟ اور یقین کریں میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ جن کا کچھ مطالعہ ہے تو ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ اس ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک روایت یا کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے۔ یعنی یہ سارے انعامات دنیا کے، قبر کے، حشر کے، یہ سارے انعامات نبی پاک نے درود پاک کی فضیلت میں بیان فرما دیے ہیں۔ یہ ایسی شاعر نے نہیں کہا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی اتنے سارے مسئلے حل ہو جائیں ایک ہی وظیفے سے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیں، روزی میں برکت کا بتا دیں، پریشانی دور ہو جائے بتا دیں، مدینے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، تو یہ سارے وظیفے درود پاک میں چھپے ہوئے ہیں۔ پکڑ لو نا درود پاک، پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں آپ زندگی میں دیکھیں گے، آپ کا چہرہ شاش بشاش ہو جائے گا، آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی، آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ بس درود پاک کی کثرت پڑھتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں۔ ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، جو بڑی خوبصورت آیت ہے، میں سمجھتا ہوں شاید دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یہ کم از کم آیت تو سب کو یاد ہوگی۔ کون سی آیت؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب یہ جو آیت درود ہے نا، شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو چلو نیت کر لیں انشاءاللہ اب سے روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کر سڑک کے ایک کنارے پر کھڑی ہے، اور اس نے مجھے پکارا کہ اے ابو ہریرہ ذرا میری بات سنو۔ آپ کہتے ہیں میں قریب گیا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا گناہ ہو گیا؟ اس نے گناہ کی تفصیل بتائی، کافی بڑا گناہ تھا۔ آپ نے کہا کہ تو ہلاک ہو گئی اور تو نے دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا، اتنا بڑا گناہ کیا، اب تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہ عورت خوف خدا سے کانپنے لگی، اور اتنا زور سے کانپی کہ کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ آپ نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے اس کو کہہ تو دیا، مگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ تو نہیں کیا، پیارے آقا سے پوچھا تو نہیں۔ اب آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے عرض کی کہ حضور ایسا ایسا ہوا، اور ایک عورت مجھے ملی اور اس نے مجھے اپنا گناہ بتایا۔ میں نے کہا اتنا بڑا گناہ، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور تم اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا، کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی، ذرا غور سے تلاوت سنیے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ کنز العرفان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ آپ پر یہ احساس اتنا غالب ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آواز لگانے لگے۔ ایک عورت نے مجھ سے رات ایک مسئلہ پوچھا تھا، کوئی بتا سکتا ہے وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتے رہے، مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا۔
اب رات ہوئی تو وہ عورت آپ کو کل والی جگہ پر پھر کھڑی مل گئی. آپ فوراً اس عورت کے پاس پہنچے, اسے نبی پاک کا فرمان سنایا اور کہا تمہیں مبارک ہو, اگر تم توبہ کرو گی تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. اب یہ عورت اتنی خوش ہوئی کہ مارے خوشی کے کہتی ہے کہ میرا ایک باغ ہے, میں نے اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر رہی ہوں. یہ پورا باغ ہے ابو ہریرہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس ایک واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. پہلے تھوڑا سا تربیت کے مدری پھول ذرا سمجھیے کہ اتنی بڑی ہستی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, لیکن جیسے انہیں پتا چلا کہ میں نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا ہے مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس کا حکم تو پوچھ لیتا, یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے. جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے. ہاں میں بتاتا ہوں نا اس کا مسئلے کا حل کیا, حالانکہ خود کہیں پڑھا نہیں ہوتا. تو جب تک آپ کو علم نہیں ہے, آپ جانتے نہیں ہیں, تو کسی مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط مسئلہ بتا بیٹھا یا بتا تو درست رہا تھا, بتاتے بتاتے غلطی کر بیٹھا, تو اسے چاہیے کہ ازالہ کرے, فوراً اس کا جو بھی ازالہ بنتا ہے وہ کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ازالہ تو دیکھیں کہ آپ کو جیسے ہی پتا چلا کہ اصل مسئلہ یہ ہے, اب آپ مدینے کی گلیوں میں صدا لگا رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, پورا دن ڈھونڈتے رہے اس خاتون کو کہ میری سے غلطی ہو گئی, میں نے اس کو غلط مسئلہ بتایا, تاکہ اس کو تلاش کر کے اس کو درست مسئلہ بتایا جائے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی ادائیں بھی کتنی نرالی ہوتی ہیں, اللہ ان کا صدقہ عطا فرما دے. اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کوئی غلط مسئلہ بیان ہو گیا, جب بیان میں, مشورے میں, درس میں کوئی غلطی ہو گئی, غلطی پتہ چل جائے, اب شرم آتی ہے کہ کیسے کہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں تو اتنا بڑا مبلغ بن کے گیا تھا, میں نے تو جناب اتنے پبلک میں بیان کیا تھا, اب میں کیسے بتاؤں کہ جناب میں نے یہ غلط پڑھ دیا یا غلط بیان کر دیا. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ جن کو حدیثیں یاد ہے, مگر سچ بتائیں بات سمجھنے والی پتہ کیا ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار غلطی ماننے سے عزت کم ہو جاتی ہے, سچ بتاؤ آج 1450 سال بعد حضرت ابو ہریرہ کا یہ واقعہ سن کے ہمارے دلوں میں ان کی عزت کم ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. سمپل از دیٹ. غلطی ماننے سے انسان جو ہے وہ نیچا نہیں ہوتا. اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے, جن کی برکت سے لاکھوں علماء بن گئے ہیں, مگر آپ اپنے مدنی مذاکرے میں اپنے ساتھ علماء کرام, مفتیان کرام کو بٹھاتے ہیں, اور اگر کوئی توجہ دلاتا ہے تو لائیو چینل پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے, کوئی عزت کم نہیں ہوتی جناب. تو سبحان اللہ, دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ پہلے بتانا ہی نہیں ہے, اگر نہیں آتا تو اپنی بڑائی مارنے کے لیے بندہ کہتے مجھے نہیں معلوم, واللہ اعلم میں نہیں جانتا, اور اگر آپ کو لگتا ہے میں صحیح بتا رہا ہوں اور پھر بعد میں کوئی توجہ دلا دے کہ آپ نے غلطی کی ہے, تو اس کو بالکل مانے بھی اور اس کا ازالہ کریں. اچھا, اب علماء کرام نے بڑے پیارے طریقے بتائے. پہلے تو ظاہر یہ تھا کہ بھائی پبلک میں بیان کیا تو پبلک میں جا کر یا گلیوں میں جا کر آپ نے اعلان کیا. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کچھ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں, انسٹاگرام تو ٹویٹر تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, موبائل فون, فیس بک, یوٹیوب, تو اب غلط مسئلے لوگ شیئر کر رہے ہیں. ایک یہ بڑا مسئلہ پتہ کیا ہو گیا, ہمارے موبائل پہ جیسے ہی کوئی ویڈیو کلپ آیا, کسی کا بھی آیا, یا کوئی پوسٹ آ گئی, کوئی فضیلت ہی آ گئی, نہ چیک کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے, اس کو فوراً فارورڈ کر دینا ہے. حالانکہ اس میں بعض اوقات غلط مسئلے ہوتے ہیں, بعض اوقات غلط حدیثیں ہوتی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم سمجھتے ہیں آگے شیئر کر دیں. اچھا, شیئر کرنے والوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے. اگر کوئی وظیفہ, کوئی نفل, کوئی بھی چیز ہے, خود پڑھنی نہیں ہے, آگے 100 لوگوں کو بھیج دینی ہے, پہلے خود تو پڑھو. اچھا, خود بھی پڑھنے سے پہلے کہاں چیک کروایا, تو پلیز یہ شریعت کے معاملات ہیں, اس میں بڑی غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہے تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ dawat-islami.net, یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے, اس پر ایک گیلری کا آپشن ہے, آپ وہاں جائیے, وہ مفتیان کرام سے چیک ہوئی پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں, آپ وہاں سے پوسٹ اٹھائیں, اس کو شیئر کر دیں, بنداز کریں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ وہ علماء نے چیک کی ہوئی ہے. مگر ہر آنے والی پوسٹ, ہر آنے والی ویڈیو کو آگے بڑھا دینا, تو مشورہ یہی ہے کہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے. کیونکہ یاد رکھیے, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اچھا, اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. جب ہم کسی کو دینی مسئلہ بتاتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا. اس کا مطلب اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو گیا نا. ہم نے تو کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا, کسی نے پوسٹ بھیجی تھی, کسی نے بتایا تھا, اچھا میں نے کہیں سنا تھا. اب کئی لوگوں کی تو عادت پتہ کیا ہے, ان کے ساتھ بیٹھو نا تھوڑی دیر, تھوڑی دیر بعد کہیں گے اللہ یہ فرماتا ہے, اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا, پوچھو کدھر فرمایا, بولا یہ نہیں پتا, اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے. کہاں کہتا ہے بتاؤ نا, آیت دکھاؤ. اللہ نے فرمایا یہ کرنا چاہیے, کہاں فرمایا, اپنی طرف سے. اچھا, کیونکہ کہیں سنا تھا, کہیں دوستوں کی محفل میں آدھی بات یاد تھی, ارے ڈرنا چاہیے کہ میں کیسے کہہ دوں کہ اللہ نے فرمایا, میں کیسے کہہ دوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, جب یاد نہیں, پڑھا نہیں. امیر اہل سنت کی آپ نے احتیاط دیکھی ہے, آپ حدیث کی کتاب منگاتے ہیں کہ پورا دیکھ کر پڑھتے ہیں, مگر یا تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے معاملہ, خدا کے واسطے ہم سمجھ رہے ثواب کما رہے ہیں,
اور ایسا نہ ہو کہ گناہ جاریہ والے کام ہو رہے ہو. تو میں نے آپ کو آسان حل بتا دیا کہ دعوت اسلامی کے جو آفیشیل سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، اگر آپ کو شوق ہے تو وہاں سے کوئی پوسٹ اٹھا لیں، وہاں سے کوئی چیز اٹھائیں اور اس کو شیئر کریں. باقی خدا را ان کاموں کو اپنی مرضی سے آگے نہ کریں، کہیں ہم گناہ گار نہ ہو. تو ایک بات تو ہمیں اس پورے واقعے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو انداز، آپ کی عاجزی، آپ کا ازالہ کرنا، آپ کا اس عورت کو تلاش کرنا، یہ سکھا رہا ہے کہ مسئلہ غلط بیان کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں. اب دوسری خوبصورت بات، آئے ہائے، عورت کا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، مگر نبی پاک نے جو آیت بیان فرما دی اور جو اس تک پیغام پہنچایا کہ توبہ کر لو، میرا رب توبہ قبول